पार्टी, टोपी बदल दे दे। अरे बोले लगता बिक गया। बोले क्या? बहुत से बोलते तराजू में तौल दिए। बोले इसको। बोले पहले इधर था, टोपी बदल दिए। बोले लगता तराजू में तौल दिए, एक तरफ नोट रखे एक तरफ इसको बिठाए। बोले बदल दिए। बोले तो ऐसा करते हैं। दूसरे धमकी देते हैं मारने की, जान से मार दे। और ये दोनों में फेल हो जाते तो तीसरा काम ये करते हैं, एक तो लालच देते हैं, दूसरे धमकी देते हैं, और तीसरे जो है उसकी जात को इतना मजरूह करते हैं, इतना उसको बदनाम करते हैं कि जितने लोग उससे मोहब्बत करने वाले जुड़े वो सब उनसे बदगुमान हो जाए। क्या हो जाए? बदगुमान हो जाए। ऐसे तो बगैर ताकत की हुकूमत, बगैर माल की इज्जत और बगैर पहचान की दोस्ती, जितने बैठे हैं एक दूसरे से मिलेंगे, चाय पानी करेंगे, बैठेंगे। हालांकि ये बात ऐसे है, पहले हमने उनको देखा भी नहीं है ना उन्होंने हमको देखा, नाम सुने थे, आज मुलाकात हुई तो ऐसा बैठ के बात करते जैसे बरसों के बिछड़े हुए दोस्त, बरसों के रिश्तेदार आज बैठ के बात कर रहे हैं खुशी खुशी। कोई पहचान नहीं, लेकिन ऐसा मिलजुल के रहते हैं जैसे बरसों की दोस्ती है, बड़ी रिश्तेदारी है। तो बगैर पहचान के दोस्ती, बगैर पहचान दोस्ती। हम लोग फीजी गए थे, एयरपोर्ट तक छोड़ने आए कोई दोस्ती नहीं थी, कोई पहचान नहीं, अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट तक छोड़ने आए, पूरा कार्रवाई करके फिर गए कि अब तुम जाओ। तो कौन सी मोहब्बत है, कौन सा ताल्लुक है? ना कोई कारोबारी ताल्लुक, ना कोई खूनी रिश्ता। ये ईमानी रिश्ता ऐसा स्ट्रॉन्ग, जो खूनी रिश्ते वाला भी छोड़ने नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला जो है बगैर पहचान की दोस्ती। चौथे, बगैर किताबों के इल्म। फजल करीम जाहिल आदमी थे, पीने खाने वाले। पहले जब अल्लाह ने नवाजा तो ऐसा बयान करते थे, मैंने भी कई बयान सुना है, उलमा उनके बयान में होते थे। बल्कि एक मर्तबा सहारनपुर के अंदर हज़रत शेख की खानका में आखिरी अशरे में बड़े बड़े उलमा आते थे। तो उस वक्त जो है मौलाना कारी तैयब साहब जैसे मौजूद थे, सैयद अबुल हसन अली नदवी मौजूद थे, मौलाना मंजूर नोमानी मौजूद थे, और बयान इनका रखा गया। उनकी खानका में बयान 1 घंटा होता है, अभी भी होता है 11 से 12 सुबह। तो सूरह फातिहा पे बयान किया, सूरह फातिहा में, और ऐसा बयान किया कि मौलाना अली मियाँ, मौलाना कारी तैयब साहब आपस में बात कर रहे थे। बयान के बाद कहा कि इस आदमी को इल्म लदुन्नी दिया गया है, इल्म वाहबी दिया गया है। यानी ये बड़े बड़े उलमा अंगुष्ठ बदंदा हैरत में थे सूरह फातिहा पे जब उन्होंने बयान, एक लफ्ज लेके चलते थे। कई बयान मैंने सुना है, 4 निकाह क्यों, इस पे बयान किया एक दफे फरमाया लाया और आया, इस पे बयान, इसमें पूरा बयान लाया और आया। नहीं समझे? लाया, बारिश होती ना, पहले बाल की टोपी पहनते थे यौले के लोग, काले बाल, वो बाली टोपी बोलते थे। मैं भी पहनता था काली टोपी, पहले मालेगांव वाले पहनते थे बाल वाली। तो जब बारिश होती थी ना तो टोपी उतार के बगल में दबा के ऐसे भागते हुए जाते थे। तो टोपी लाया और सर आया, सर आया, उसकी कदर नहीं, और टोपी लाया। ऐसे निकलने पे बयान की दफे निकलो, बोले निकले बगैर काम होते ही नहीं है। लोग की समझ में नहीं आ रहा है, माँ के पेट से बच्चा नहीं निकलेगा तो खुद मरेगा, माँ को मारेगा। जो खाया नहीं निकलेगा तो खुद मरेगा, है ना। और घर से नहीं निकलेगा तो निकलने भी पूरा बयान। तो ऐसा इल्म था कि वो जैसे कहाँ से आ रहा है, पूरी मस्जिद भर जाए। ऐसे कर्नल अमीरुद्दीन का बयान, दुनियावी दीनी एतबार से बहुत पढ़े लेकिन जाहिल ही समझो, लेकिन इनके बयानात भी ऐसे होते थे कि मजमे का मजमा पलट जाता था। 5000 आदमी उनके हाथ पर ईमान लाए अमेरिका में, कर्नल अमीरुद्दीन। 15,000 ईमान लाए मियाँ जी अब्दुल रहमान, 9 मुस्लिम क्या जाहिल लोग। एक जाहिल आदमी बेचारा गया वहाँ, हरियाणा हिमाचल सब बहुत एतदाद चल रहा था, बड़े बड़े उलमा बहस मुबाहिसा करके थक के वापस आए नहीं। ये गया सबको जमा किया, बोले तुम जब पैदा हुए थे तुम्हारी खतना हुई थी कि नहीं? बोले हुई थी। बोले वो खतना हमारी वापस करो, फिर तुकाराम सकाराम बन।
نہیں تو تم عبداللہ عبد الرحمان ہی ہو، تمہاری ختنہ ہوئی نہ، بولے ہاں، بولے پھر تمہاری مسلمانی ہو چونکہ تم مسلمان ہے، ہو ہی نہیں سکتے کافر، ہاں بولے صحیح بول رہے ہیں، پھر بولے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھا کے بس بھر کے دلی بھیجا اس جتنے مرتد ہو گئے تھے ہماچل میں، یہ ایسے کچھ نہیں آتا، ہم اٹھے چار جس کو 15,000 5,000 جن کو ہم جاہل کہیں گے، لیکن قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باتیں کہلواتا تھا ان سے کہ کتابوں میں نہیں ملتی، بغیر کتاب کے علم، بغیر کتاب کے علم، اور بغیر پہچان کے دوستی، اور بغیر مال کے عزت، اور بغیر طاقت کے حکومت، یہ چار چیز کیا ہے؟ خیر میں تو کچھ اور کہنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کدھر کدھر چلے گیا، ایمان سے بات چلی تھی، تو ایمان ہمارا بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، تو اس کے بڑھانے کی محنت میں لگے رہنا ہے، کیا کرنا ہے اور چاٹتے رہنا ہے۔ اچھا، ایمان کی علامت کے لیے کسی عبادت کو نہیں کہا ہے، بلکہ ترجمات السنہ میں ہمارے کیا نام ہے بدر عالم صاحب میرٹھی، مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی لکھتے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھتے پڑھتے تمہاری پیشانی پر نشان پڑ جائے اور روزہ رکھتے رکھتے کثرت روزہ کے ہونٹوں پر پپڑی آ جائے تو یہ ایمان کے اعلیٰ ہونے کی علامت نہیں، کیونکہ حدیث میں کہا کہ اعلیٰ ایمان ان لوگوں کا ہے جو برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں اور طاقت سے روک دے، یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ان کا ہے، اور درمیانی درجے کا ایمان ان کا ہے جو زبان سے روک دے، اور کم درجے کا یہ کہ دل میں برا سمجھے۔ اگرچہ ایمان کی علامتوں میں وہ بھی ہے، لیکن اعلیٰ ایمان کی علامت جیسے ایمان قرآن کی تلاوت سے بھی بڑھتا ہے، نماز سے بھی بڑھتا ہے، لیکن دعوت اللہ سے جو بڑھتا ہے وہ عبادت سے ویسا نہیں بڑھتا، انکار نہیں ہے، لیکن دعوت بھی ایک عمل ہے، کیونکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا اس سے زیادہ قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بندے کا اللہ سے قرب حاصل کرنے کا۔ مثال بھی دیتے ہیں کہ ایک آدمی کا بچہ اگر گم ہو جائے، پریشان ہے کئی دن سے، اور کسی کو مل جائے اور جس کو مل جائے اس کو لا کے پہنچا دے، تو بولے گا جا مت بیٹھ، ابھی تو اتنا خوش ہوگا، وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، انعام بھی دے گا، کھانا بھی کھلائے گا، موبائل نمبر بھی دے گا کہ جب کوئی ضرورت ہو تو میرے کو یاد کر، تو نے بہت احسان کیا ہے کہ میرے بچے کو پہنچا دیا مجھ تک۔ تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ بندے کو گمراہی سے نکال کے کوئی یہاں لے کر آ جائے، تو اللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں جو بندہ اس کو لے کر آئے، معمولی کام نہیں۔ تقرب اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ، اور اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی؟ کسی عمل کے بارے میں 9 مرتبہ آپ نے نہیں فرمایا، اور 7 مرتبہ تو مشہور و معروف ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ فرمایا، بعض روایتوں میں 9 مرتبہ، کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، اور آخری میں قتل پر ختم، یہ نہیں کہا کہ پھر زندہ کیا جائے، آخری میں جو فرمایا 7ویں مرتبہ، تو اس پر اختتام کیا کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، یعنی اسی پہ موت آئے میری، اس کے بعد پھر بھی کہا زندہ کیا جائے 7 دفعہ۔ تو کتنا اللہ کے راستے میں شہید ہونا یا جان دینا اللہ کو، نبی کو محبوب ہے، تو جان دینے کا وقت آئے گا تو جان بھی دیں گے ہم، نہیں دیں گے ایسا نہیں ہے، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا، تو جتنا وقت ہے اتنا تو 2 تاکہ عادت پڑی رہے، کیونکہ یہ تو انتہائی جہاد ہے، قتال، ابتدائی جہاد تو دعوت اللہ ہی ہے نا بھائی، قتال تو آخری میں ہے، پہلے دعوت ہے، کہیں بھی آپ دیکھ لو صحابہ کی زندگی میں، پھر وہ قبول نہ کریں تو پھر جزیہ ہے کہ ہماری مانو، ہمارے ماتحت رہو، حکومت ہماری رہے، ٹیکس دو، تمہاری حفاظت ہم کریں، اور اس پر بھی راضی نہیں ہے تو 3 دن کا موقع دے دیتے، فوراً حملہ نہیں کرتے، اور خوص کر لو، فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرو، اس کے بعد بھی نہ مانے تو پھر جو ہے قتال، اور قتال میں بھی پابندی تھی، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، عورتوں پر، بوڑھوں پر، ہاں سب شرائط تھی، 15 شرطیں جہاد کی، کتنی، ہاں اس کے بغیر ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت نے ایسا کر دیا کہ وہ شرائط پوری نہیں کی، تو یہاں غیروں کو بھی معلوم تھا کہ انہوں نے قانوناً غلط کیا ہے، تو پھر خط لکھا عمر کو کہ تمہاری فوج نے ایسی گڑبڑ کی ہے، تو جواب دیا کہ اگر تم نے یہ جو خبر آئی ہے صحیح ہے تو علاقہ خالی کر دو، اور جو نقصان پہنچایا اس کی بھرپائی کرو، اور پیچھے ہٹ جاؤ، تمہاری یہ فتح بھی ہار ہے، تمہاری یہ فتح بھی ہماری، ہم کو فتح اور جیت سے بھی بالا تر کر دیا، فتح اسے نہیں کہا گیا جو یہ ہے، بلکہ حکم پورا کرتے ہوئے ہوا تو فتح ہے، ورنہ وہ ہار، وہ جیت بھی ہار ہے، وہ جیت بھی،
اب حدیبیہ میں ہار بھی جیت ہے، حدیبیہ نے صلح کی اور کہا ہے فتح مبین ہے، قرآن میں آئے گی یہ تمہاری، اور دکھ رہا ہے کہ سب کمپرومائز ایسا ہو رہا ہے کہ سب ان کے فیور میں، لیکن کہا جا رہا ہے فتح مکہ کا وہ پیش قیمت تھا حدیبیہ. ہمارے یہاں پیچھے ہٹنا بھی فتح ہے، آگے بڑھنے ہی فتح، ایسا نہیں. بعض جگہ پیچھے ہٹنا، مولانا عالم یہ فرماتے تھے پیچھے ہٹتے جاؤ پیچھے ہٹتے جاؤ یہاں تک کہ صحابہ کی صفوں سے مل جاؤ، پھر انہوں نے جو کیا وہ تم کرو، تو ویسے ہی اللہ تم کو بھی دنیا میں چمکائے گا اور آخرت میں جیسے ان کو چمکایا. پیچھے ہٹتے جاؤ، دنیا چاند پہ جا رہی مریخ پہ جا رہی، تم ادھر مت دیکھو، تم پیچھے ہٹو اور صحابہ کی صف سے مل جاؤ. اور وہ کہاں سے چلے تھے؟ ایمان بنانے کی محنت سے چلے، نماز بنایا، صفات بنائی، اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا. جو نہ تھے خود راہ پر دنیا کے رہبر بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو بس دوستو ایمان بنانا ہے. ایمان بنے گا کیسے بنے گا؟ حضرت مولانا یوسف صاحب کے بیان میں لکھا ہے کہ دعوت اللہ سے ایمان بنے گا، اور دعوت اللہ میں 4 چیزوں کی دعوت دینا ہے. کتنی چیزوں کی؟ اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑے، اللہ بڑی قدرت والے. اب ایک پر بہت سی دلیلیں ہیں جس کو ہم بیان میں بول سکتے. جیسے ایک گڑیا بولے میں نے اپنے اس چرخے سے پہچانا کہ کائنات کا مالک ایک ہے. بولے وہ کیسے؟ بولے اگر 2 بڈھی ہم بیٹھ جائیں، 2 بڑھیاں، ایک ادھر ایک ادھر ہے نا چرخا چلانے کے لیے، تو ایک کہے گی دھیرے چلا، ایک کہے گی تیز چلا، وہ چلے گا نہیں، وہ چرخا دونوں چلائے صحیح نہیں چلے گا. ایک سے پہلے کیا ہے امام اعظم نے بھی سمجھایا، کوئی بحث تھی کہ اللہ کے وجود کے لیے، تو وہ جان بوجھ کے لیٹ پہنچے، اور راستے میں جب وہاں پہنچے بولے تو اتنے بڑے امام وقت کی پابندی نہیں کرتے. ارے بولے میں صحیح وقت پہ نکلا، مگر ہوا یہ نا کہ ایک عجیب چیز نظر آئی. بولے کیا؟ بولے وہ دریا کے کنارے جب میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹ گیا. پھر کیا ہوا؟ بولے اس کے تختے بن گئے، پھر بولے کشتی بن گئی. ارے بولے کیسی بات کہتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ بغیر کاٹے خود بخود کٹ گیا، بغیر کسی کے بنائے بن گیا. بولے وہی تو ہم بھی بول رہے ہیں، یہ کائنات بغیر کسی کے بنائے بن گئی کیا؟ وہی بنانے والا اللہ ہے. قرآن میں آتا ہے اگر 2 خدا ہوتے تو لفسدتا، زمین پہ فساد ہوتا ہے. ایک خدا کہتا ہے یولے والوں پہ پانی برساؤ، دوسرا بولتا ہے نہیں بہت گنہگار لوگ ہیں نہیں برسانے کا، ایک بولتا نہیں اچھے لوگ بھی ہیں اس میں، دونوں جھگڑا کرتے. تو یولے پہ بارش ہی نہیں ہوتی، 2 ہوتے لفسدتا. ہاں ایسا ہو جاتا. ایک بولتا اس کو لڑکی دے، ایک بولتا نہیں بہت دن سے رو رہا اس کو لڑکا دے، 2 لڑکی پہلے دے چکے ہیں، اب لڑکا ہی چھوڑا اس کو. نہیں بولے لڑکی کیوں نہ بیٹھو، دونوں جھگڑا کرتے، 2 خدا ہوتے. کوئی عورت سے یہ پوچھے تیرے کتنے شوہر ہیں، بولو چپل دے کے مارے گی نہیں مارے گی؟ عورت سے یہ سوال کرنا تیرے کتنے شوہر ہیں تو گالی دینا ہے اس کو، کیا ہے؟ ارے بولو ہاں آدمی سے پوچھ سکتے کتنی بیوی ہے، 2 بھی ہو سکتی، 3 بھی ہو سکتی، اور 5 بھی ہو سکتی نا، نہیں نا 4. کیا فن کیوں؟ ماتا و لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا. نکاح کرو عورتوں میں سے جو تم کو پسند ہے، 1 سے، 2 سے، 3 سے، 4 سے، لیکن آگے تم کو بتایا ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو 1 سے کرو. کس سے کرو؟ 1 سے. فن کیوں؟ تو 1 کے بارے میں بہت سی دلیلیں ہیں. امام راضی نے تو شیطان کو 99 دلیل دی تھی اللہ کے 1 ہونے. کتنی؟ اللہ کے 1 ہونے، لیکن 1 بچی تھی. اگر وہ بھی کاٹ دیتا شیطان تو ان کا خطرہ تھا ایمان کے بغیر. حالانکہ امام راضی ہے، بہت بڑے امام ہیں، علم کا سمندر. تو شیخ نجم الدین کبرا جو ان کے شیخ تھے، وضو کر رہے تھے، ان پہ کشف ہوا کہ میرا ایک مرید خطرے میں ہے، تو وہیں سے پانی پھینکا اور کہا کہ نجم الدین اپنے راضی کہہ دے بغیر دلیل کو میں اللہ 1 مان، بغیر دلیل کے اللہ کو 1 مان. تو اللہ کی وحدانیت پہ بہت سی دلیل ہے. پھر قدرت پہ کہو کہ اللہ کیسی قدرت والا ہے. انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. اللہ نے ایسی جگہ بنایا اس کو کہ بہت تنگ جگہ ہے، ماں کا پیٹ، پھر اس میں بچہ دانی، پھر اس میں
छिल्ली जिसमें बच्चा तैयार होता है, 3 अंधेरियों में तंग जगह बनाया है। हर चीज बनाने के लिए उजाला चाहिए, कुशादा जगह चाहिए, लेकिन अल्लाह की कुदरत। इसी तरह आप देखेंगे ये कुदरत है कि सबका चेहरा अलग है, सबकी आवाज अलग है, सबकी चाल अलग है ना, सबकी बनावट अलग है, सबकी हाथ की लकीरें अलग है और सबकी पसंद अलग है। ये जितने कलर पहने हैं, जितनी टोपी है, इनकी पसंद है, किसी की टोपी कैसी, किसी की कलर कैसा, है ना, ये सब पसंद है, चॉइस है। ये क्या है? सबकी अलग अलग, सबकी आवाज अलग, ऐसी कुदरत अल्लाह की। बल्कि वो 2 अभी हमारे साथ चल रहे, एक अजहर एक मजहर है, दोनों को पहचानना मुश्किल। वो अमीर साहब बोले मैं ना पहचानते, दोनों का नाम बोलता है, अजहर मजहर ऐसे बोलता है। मैं जो भी होगा दोनों में एक रहता है, लेकिन दोनों बोले सेम दिखते, लेकिन बोले दोनों की औरतें पहचान लेती मेरा शौहर कौन है, बोले दिखते एक जैसे। ऐसा अल्लाह की कुदरत है। तो मैंने भी कहा, मैं भी पहचान लिया। मैं बहुत गौर किया तो एक की नाक पे तिल है ना, वो है मजहर, और एक की नाक पे तिल नहीं है, वो है अजहर। तो मैंने फाइनल कर बोले हाँ बराबर, ये सही पहचान। दोनों भाइयों से पूछा, हम दिखते सब एक जैसे। मैं बहुत गौर किया कि कैसे पहचान, ऐसे ये भी है जुड़वा। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये कुदरत पे कहो इस तरह का तस्करा, अल्लाह की बड़ाई को कहो कि अल्लाह कितने बड़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह पाक ये सातों जमीन आसमान अगर तेरे नाफरमान हो जाए तो तू क्या करेगा? और सातों जमीन आसमान कितने बड़े हैं? 500 साल का फासला एक आसमान दूसरे आसमान का, और फिर मोटाई 500 साल कितना होगा? कारी तैयब साहब का बयान हुआ था सिराज चौक में, जुना भट्टी मुंडू मस्जिद के पास। मैं भी बयान में था। डायरेक्ट वाली बात ज्यादा बोलता है, बुखारी मुस्लिम पर बीच वाली रहती जरा गड़बड़ हो जाती ना। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने कायनात को कितनी बड़ी बनाया है, मिसाल से समझाया। बोले जमीन के मुकाबले में आसमान कितना बड़ा है, तो उसको समझाया कि जमीन पर एक अंगूठी का छल्ला अगर फेंक दिया जाए, बोलो तो अंगूठी कितनी छोटी है जमीन के मुकाबले में। अब कितनी अंगूठी सजाएंगे पूरी दुनिया में, तो उतना गुना बोलना पड़ेगा। अरबों खरबों जो भी, ये तो बहुत कम है अरबों खरबों, उसको बिछा दो और फिर गिनो, तो फिर ये बोलना पड़ेगा कि आसमान जमीन से इतने गुना बड़ा है। इन्हें हिसाब लगाने के लिए अंगूठी पूरी दुनिया में बिछा दो, अंगूठी गिन नहीं सकते कितने, उतना गुना। तो बोले ये इतनी छोटी है जमीन पहले आसमान के मुकाबले में, जैसे जमीन के मुकाबले में अंगूठी का, ऐसी समझाएगा। फिर बोले दूसरा आसमान इतना बड़ा है पहले आसमान के मुकाबले में कि पहले आसमान को दूसरे आसमान पे फेंक देंगे तो अंगूठी का छत्ता क्या है, इतना बड़ा है दूसरा। बोले तीसरे पे दूसरे को फेंकेंगे तो ये दूसरा इतना छोटा है तीसरे के मुकाबले में कि अंगूठी का छत्ता। ऐसे सातों तक पहुंचाया। फिर बोले सातवां आसमान के मुकाबले में अर्श इतना बड़ा है, इतना बड़ा है अर्श, ये अर्श के मुकाबले में सातवां आसमान ऐसा है जैसे बहुत बड़े मैदान में एक बकरी का बच्चा बैठा। तो कितना बड़ा अर्श होगा, अर्श वाला कितना बड़ा होगा। समुंदर की लहरों पर अल्लाह का अर्श था 50,000 साल पहले, और एक एक लहर 500 साल की मसाफत के बराबर उठती थी। ऐसा समुंदर। मीकाईल इतना बड़ा फरिश्ता है कि उसके सर पर सातों समुंदर का पानी डाल देंगे तो एक कतरा भी कान तक बहकर नहीं। जिब्रील इस्लाम इतना बड़ा फरिश्ता है कि 2 बाजू सिर्फ खोल दे तो मशरिक मगरिब को ढांप ले, 600 बाजू है। असली हालत में हो जिब्राइल आ गए, शब्बीर भाई, शब्बीर ना, शब्बीर जिब्राइल आ गए, तुम सो रहे थे, तहतुस सरा में पैर और अर्श मुअल्ला पर सर, इतना बड़ा। और उससे 12,000 गुना बड़ा है मीकाईल जिब्राइल से। अभी दरियाफ्त किया गया एक ब्लैक होल है आसमानों में, जितने चांद सितारे टूटते हैं वो सब ब्लैक होल में इन्हें कब्रिस्तान है, सितारों का कब्रिस्तान। और इतना बड़ा है, कहकुशा लाखों कहकुशाएं हैं, उसमें से एक छोटी सी हम है जिसमें हम चल रहे हैं। सूरज है, चांद है, अतारुद है, जोहरा है, मरीख है, प्लूटो है, यूरेनस है, 9 सितारे हैं, ये सब मिला के एक कहकुशा।
اسی کتنی ہے روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 پر سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے. بہت سے ستاروں کی روشنی جب سے بنے ابھی تک زمین پر نہیں آئی اور رفتار 1,86,000. کب سے دنیا بنی, کتنی بڑی کائنات, تو بنانے والا کتنا بڑا. جبرائیل ایک مرتبہ جنت میں چلے اور ان کی پرواز کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک آئے تھے مولانا پنڈت نام تھا ان کا, نو مسلم تھے ہمارے بچپن میں, مالیگاؤں میں بیان ہوتا تھا. ان کی رفتار کو بتایا تو انہوں نے کہاں تک صحیح ہے اس کو سن لو, بغیر سبے کی بھی ہو سکتی یا صحیح بھی ہو سکتی, غلط تو نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں تھے, یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو پہلے رسی سے ان کو ڈول میں نیچے اتارا, یا بیچ میں آئی تو اس کو جو ہے رسی اتارا بھی نہیں بلکہ وہ اس میں رسی سے باندھ کے اتارنے کی کوشش کر رہے تھے اور رسی کو ایسے کاٹنے والے تھے اور کینچی لگا دی. پھر اللہ نے کہا جبرائیل, بولے کیا؟ تو 7واں آسمان پہ تھے وہاں, تو ایسے جھانک کے دیکھے, بولے وہ رسی کٹنے سے پہلے جا کے یوسف کو نیچے سے اپنے پروں پر لے, تو رسی کٹنے تک کہ وہ آ گئے, رسی کٹی بھی نہیں اور نیچے پروں پہ یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا کہ گرنے نہ پائے. یہ رفتار ہوئی. وہ جنت میں 40 سال تک اڑے تو ایسا بتاتے ہیں کہ بولے ایک کونا بھی نہیں دیکھا انہوں نے جنت میں, ایک کونا بھی, اور یہ رفتار ہوئی. تو یہ سب سے اندازہ کرو اللہ کی قدرت, اللہ کی بڑائی, اللہ کی وحدانیت. دوسری بات, ایمان کو کمال تک پہنچانے کے لیے فرمایا کہ جہاں سے ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اس کی نفی, اس کی نفی. جیسے دواؤں میں شفا, درختوں سے پھل کا ملنا, زمین سے اناج کا یا پیٹرول کا نکلنا, جہاں سے جو بھی ہوتا وہ سب کی نفی, وہاں نہیں ہے, اللہ کے امر سے ہوتا. اگر دوا میں شفا ہوتی تو جتنے بھی مرے ہیں سب دوا کھا کے ہی مرے نا, تو بولو اچھے ہو جاتے. اگر دوا میں شفا تھی قبرستان کیوں جاتا؟ میں بولتا ہوں مالیگاؤں میں 5 قبرستان, نہیں معلوم ہے تو سن لو. ایک بڑا قبرستان ہے بڑا سونا پور, دوسرا قبرستان ہے عائشہ نگر میں, تیسرا قبرستان ہے سمکسیر میں, چوتھا قبرستان ہے چھوٹا قبرستان مصطفیٰ مسجد, 5واں قبرستان ہے لشکر میں. 5 قبرستان, سب میں قبریں ہیں. تو یہ سب مرے دوا کھا کے ہی مرتے. تو دوا میں شفا دے تو کیوں مرے؟ پتا چلا دوا میں شفا نہیں, اللہ چاہیں گے تو. امریکہ میں ایک ڈاکٹر تھے, ان کا نام تھا, ابھی ہو گیا پتہ نہیں, ڈاکٹر عباس نام تھا, اسٹمک اسپیشلسٹ تھے اور خود اس کی بیماری میں بیمار ہیں, سب کا علاج کرتے. بولے کیسا ہے, بیماری بھی اللہ ہی دیتے ہیں, شفا بھی اللہ ہی دیتے ہیں, درمیان میں ہم ڈاکٹروں کو کچھ دے دلا دیتے, باقی بیماری وہی دیتا, شفا بھی. بولے ہم ڈاکٹروں کو RX ہم لکھتے نا, اس کا مطلب وہی ہے وہ شافی, شفا وہ دیتا ہے, بیچ میں ہمارا کچھ روزی روٹی کا حساب ہو جاتا. اس لیے جہاں سے ہوتا وہ اس کی نفی. تیسری نفی یہ ہے کہ معبودان باطل کی نفی. اللہ کے علاوہ بہت سے لوگوں نے اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو, عزیر علیہ السلام کو, کسی نے سانپ کو, کسی نے درختوں کو اللہ کے ساتھ خدا بنایا ہوا ہے کہ اللہ تو اللہ ہے لیکن یہ اولاد دینے والا خدا ہے, یہ بارش برسانے والا خدا ہے, اور خدا کی خدائی میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ممکن ہے اور عزیر علیہ السلام بھی داخل ہے, جبرائیل بھی. تثلیث اسی کو کہتے ہیں, 3 خداؤں کو کا تصور ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے. عزیر علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا بولتے ہیں اور ان کو بھی شریک کرتے ہیں خدا کی خدائی میں. برادران وطن بھی اللہ کے ساتھ بولتے تو سبھی ہے کہ اللہ ایک ہے. آپ نے پڑھا ہوگا مراٹھی میں پرماتما ایشور, تو اس میں لکھا ہے ایشورا کی शक्ती फार मोठी आहे, ती किती मोठी आहे आपला सांगता येणार नाही, सर्व वस्तू उत्पन्न केली आहे. माहिती का नहीं कैसा? اور انگریز کہتا ہے God made the pretty color, God made the mountain, God made the mankind. سب اللہ نے بنایا ہے. کیا بولتے ہیں, ان گاڈ وی ٹرسٹ, ہم خدا پر یقین رکھیں. ان کے ڈالر میں لکھا ہے. جی سے جنریٹر ہے نا, جنریٹ کرنے والا, اور او سے آپریٹ کرنے والا, اور ٹی سے ڈسٹرائڈ کرنا, یہ فل فارم ہے اس کا گاڈ. جنریٹ یعنی بنانے والا, آپریٹ یعنی چلانے والا, اور ڈسٹرائڈ یعنی
ختم کرنے والا قیامت. یہ ہے اصل میں فل. گاڈ کا فل فارم معلوم ہے کیا؟ ارے بولو نا انگریزی بولنے سے پیسے دے کے پاس میں کیا؟ جنریٹ, آپریٹ اور ڈسٹرائڈ. اور اوکے کا فل فارم معلوم ہے؟ اوکے بولو یار بھائی, اوکے نہیں معلوم. اوکے کا فل فارم یہ ہے, جتنے پڑھے رہے دیکھے ہیں بیٹھے نا پی اے میں, وہ بھی مشکل سے بتائے. اس کا فل فارم یہ ہے, انگریز لوگ سے پوچھ لینا ہے نا, ہم لوگ تو سب لوگ سے ملتے رہتے ہیں. بولے آبجیکشن کلڈ. کیا ہے آبجیکشن کلڈ؟ سمجھے؟ جیسے پی ٹی او لکھتے نا, پلیز ٹرن اوور, پلیز ٹرن اوور, پی ٹی او پلیز ٹرن اوور, ورک پلٹو. تو ماں سوا کا ایک انکار, اللہ کی سوا. 3 نفی سے ایمان کمال کو پہنچے گا, لیکن آدھا ایمان ابھی ہوا. معبودان باطل کی نفی 1, اور جہاں سے ہوتا ہوا نظر اس کی نفی 2, اور تیسرے پچھلی قوموں کے غلط یقین کے یقین کی نفی. کسی کا یقین اکثریت پر تھا, کسی کا یقین دولت پر تھا, کسی کا یقین تجارت پر تھا, کسی کا یقین زراعت پر تھا, کسی کا یقین طاقت و قوت پر تھا, کسی کا یقین باغات پر تھا, کسی کا یقین تجارت پر تھا, کسی کا یقین وزارت پر تھا. یہ سب غلط یقین. اگر صحیح یقین ہوتا تو حامان کیوں ہلاک ہوتا؟ صحیح یقین ہوتا تو حکومت والے فرعون نمرود کیوں ناکام ہوتے؟ تجارت میں کامیابی ہے تو قوم شعیب کیوں ناکام ہوتی؟ زراعت میں کامیابی ہے تو قوم سبا کیوں ناکام ہوتی؟ تو یہ اللہ نے واقعات بیان کیے کہ ان میں سے کسی میں کامیابی نہیں ہے. نہ اکثریت میں, نہ طاقت میں, نہ زراعت میں, نہ دولت میں, نہ حکومت میں, نہ صلاحیت میں, نہ تجارت میں. کامیابی تو دین میں ہے, اس میں ہے. اور چوتھی نفی, یہ 3 کا انکار نصف ایمان ہے. اور اپنی ذات کا انکار مجھ سے بھی ہوگا جو اللہ چاہے, میری دکان سے, میری کھیتی سے, میری ڈگری سے. کیونکہ 3 کا انکار کرسی پہ بیٹھ کے کرنا آسان ہے, کسی سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن میری دکان سے بھی کچھ نہیں ہوتا, میری کھیتی سے کچھ نہیں ہوتا, میری ذات سے کچھ, یہ کہنا مشکل ہے. جب ابھی پتہ چل جائے گا, جب بولے گا نا بولو کون سا میرا تیار ہے, تو بولے میرے بغیر کیسے کریں گے. ٹھیک ہے اللہ تو کرتے ہیں, مگر میری دکان کے بغیر, میری نوکری کے بغیر کرتے ہیں. لیکن اگر مگر کنتو پرنتو یہی ہے, میں کا کھانا کھا لی, کسی ایک کے کام نہ آیا جذبہ انا, کتنے فنا ہو گئے اور کتنے ہلاک ہو. انا ربکم الاعلی بولنے والے سب فنا. تو یہ آنا جلدی نکلتا نہیں, آنا بہت ٹیسٹی ہے. حب جا, حب مال سے زیادہ خطرناک, حب مال سے زیادہ حب جا. میں بھی کچھ ہوں, شیطان نہیں مارا گیا نا. بولتے ہیں کہ فنا کا مارا جنت میں جائے گا, نفس کا مارا جہنم میں جائے گا. اور نفس جو ہے یہ تکبر, اس کے اندر جلدی نکلتا نہیں ہے. تکبر بڑی بیماری, کبر بڑی بیماری. تو یہ 4 چیزوں کی نفی کرنا پڑے گی. معبودان باطل کی, جہاں سے ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اس کی, اور پچھلی قوموں کے غلط یقین, اور چوتھے اپنی ذات. تب بنے گا. اس کے لیے یہ ساری محنت ہے دوستو. اصل سرمایہ ایمان کا ہے. اس لیے دنیا کی زندگی بنانے کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے. آپ اچھے بنگلے میں رہو, اجازت ہے. اچھا کھاؤ, اجازت ہے. اچھا پہنو, اللہ نے دیا ہے تو اچھا پہنو. بلکہ امام اعظم 1000 روپیے کا جوڑا پہنتے تھے اس زمانے میں, جبکہ 1000 کا جوڑے کی قیمت آج کے حساب سے 1 لاکھ بن سکتی. کتنی؟ 1 لاکھ کا جوڑا بولے تو تمہاری پیٹھنی ساڑی وغیرہ کیسی ہے, کئی لاکھ کی رہتی ہے.